बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। बजट 2021-2022 कल कौमी असम्बली में पेश होने जा रहा है। कैसा बजट होगा, क्योंकि बजट एक मैंडेटरी है और आईनी तकाजा है। आम लोगों को इसके मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन है वो सर्वे में आ चुका है कि सर्कुलर डेट कितना है, जीडीपी कितनी है, रिजर्व कितने हैं, उनको इनके मुतल्लिक ख़ास इल्म नहीं होता। उनको अपनी रोज़ी रोटी का ही पता होता है कि मुल्क में इस वक्त चीज़ें ख़रीदने आदमी जाए तो क्या होगा। और दूसरा ये, क्या बिखरी हुई अपोजिशन अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी, या इसी तरह हुकूमत अपने बड़े आराम से अपने इस बजट को पास करवा लेगी, भले उसमें कोई ऐसी बातें भी हों जो ज़रूरी नहीं हैं। दूसरा हमारा मौजू होगा कि वाजिद ज़िया को क्यों तब्दील किया गया। क्या जहांगीर तरीन जो हैं उनके साथ कुछ सुलह हो गई है, क्या बजट में वो उनका साथ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है जो आजकल डिस्कशन में आ रहा है। इसमें मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी और मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं, उसकी वजाहत कौमी असम्बली में की जाए। ये हमारे मौजूद रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मदनी साहब हैं, मोहम्मद मदनी साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सूबाई सदर भी रह चुके हैं और सीनियर रहनुमा हैं। कर्नल असद महमूद साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, और नासिर सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर कॉलमिस्ट हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू द शो जी। कर्नल असद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं कि इकनॉमिक सर्वे आज शौकत तरीन साहब ने जो पेश किया है, उनके मतलब कहा जाता है कि इकनॉमिक सर्वे से मुराद यह है कि वो डाटा जो कन्फर्म होता है कि ये फॉरेन रेमिटेंस जितनी आई हैं वो रिकॉर्डेड है। चैलेंज किसी ने करना हो तो कर ले। ग्रोथ रेट उन्होंने बताया ये है। तजारती खसारा उन्होंने बताया कि इस वक्त बेहतरीन पोजीशन पर हैं। और फिर यह है कि 9% जो है वो इंडस्ट्रियल, यानी आप कह सकते हैं कि बेहतरी हुई है, और 2.7% ज़राअत में आई है। इसमें तमाम अशारिये मुस्बत जा रहे हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल, स्पेशली चंद हफ्तों से जिस तरह की बेहतर ख़बरें आप रफली सुनते हैं कि जो आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट है इट इज़ टचिंग 4%, जो कि नॉर्मली इससे पहले कहा गया था जी कि इट इज़ गोइंग टू बी 1.5%। ज़ीरो से भी आ गया था जी, बिल्कुल ज़ीरो ऐसा ही है। और उससे हट के भी आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं। इस दफ़ा जो बम्पर क्रॉप हुआ है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो, मैं समझता हूँ कि बड़ा हमारे लिए इनकरेजिंग है। अच्छा, फिर फॉरेन रेमिटेंसेस की आप बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ आप ये कर लें कि ओवरऑल आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का जो गैप था वो काफ़ी हद तक इन्होंने एक लिहाज से बेहतर किया। तो बीइंग एक जनरलाइज टर्म के अंदर ट्रू पैट्रियोटिक पाकिस्तानी में तो उसको मैं महसूस करता हूँ कि जो ओवरऑल इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, आई टेक इट पॉजिटिवली। एक दो चीज़ों को छोड़ के कि हुकूमत को मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो आम आदमी की हालत इज़ार है, उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। चाहे आप चीनी, आटा, गंदम, दाल, इसके बाद दालों की बात, घी, ऑयल की बात करें, फिर पेट्रोल की, बिजली की, और फिर गैस की कीमतें, किसी तरीके से ये हुकूमत, देयर इज़ नो हार्म अगर आप 900 अरब का पता चला जी कि तरक्याती बजट रख रहे हैं अगले साल के लिए, 800 अरब का रख लेना और 100 अरब रुपया सब्सिडी का सिर्फ इन चीज़ों पे डाल दें। आई एम श्योर इट विल हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ पे इकबाल शाह साहब, मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हम मीडिया के ऊपर बैठ के दिस वेरी ईजी वी से जी कि वी स्टार्ट फिंगरिंग जी ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आफ्टर ऑल कोई एक लोगों को कोई होप तो आपने देनी है ना। आफ्टर ऑल इसी दुनिया के अंदर हमने रहना है, कोई एक बेहतरी की पिक्चर तो देनी है। आप यकीन माने ये रमज़ान गुजरा, मैं ये बिल्कुल मैं इसको क्लेम करके कहता हूँ कि इससे पहले ज़िंदगी में मैंने इतना सब्ज़ी और फ्रूट सस्ता नहीं ख़रीदा जो कि मैंने इस साल रमज़ान के महीने में ख़रीदा। इट इज़ नॉट, आई डोंट बिलोंग टू पीटीआई, नीदर आई एम गोइंग टू जॉइन दिस पार्टी। व्हाट आई वांटेड टू से इज़, हम क्यों नहीं लोगों के साथ सच बोलते? व्हाई डोंट बी से कि यस टमाटर नहरों में फेंके देकर वो कहते हैं महंगाई आसमानों से। मुझे एक चीज़ बताइए, हम अक्सर मैं और आप तो सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर कैबिनेट के इजलास 6-6 महीने नहीं होते थे।
No, every week you see ایک چھوڑ دو اجلاس ایک لحاظ سے ہو رہے ہیں. After all, when people are going to sit, they are going to discuss the issues. تو جب ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو اس کا سلوشن بھی کسی طریقے سے نکلے گا نا. سو مچ سو اب تو حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ حکومتی ترجمان تک اس کا جواب دے رہتے ہیں. سو دیٹ مین کہ سوشل میڈیا ہیز دیٹ کائنڈ آف امپیکٹ. ایک اجازت دیں تو میں چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے, تو پھر آتے ہیں آپ اسے بات کا پھر سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرن صاحب, ہم بجٹ پر بات کر رہے ہیں تو کمپیریزن ہمیں یہ بھی کرنا ہے, کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ہم تو بڑا نیچے سے جی ڈی پی سے اوپر آئے ہیں اور الحمدللہ, اور آگے توقع بھی شاید بڑھ جائے, لیکن بنگلہ دیش کہاں ہے, دوسرے ملک کہاں ہے اس وقت. یہ بڑا اداس کر دینے والی باتیں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے ملک کے وسائل, بہت بڑا ملک, اسلامی دنیا کا واحد یعنی ایٹمی ملک, تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں مثلا, کیا بتائیں گے عوام کو کہ یہاں کیا کیا ہے, کیا کیا سوال ہے. اگر تھوڑا سا بات کر لیں ہم بنگلہ دیش کے اوپر بھی اور اس کو ہلکے سے ان کمپیریزن کے اندر لے جائیں پاکستان کے اندر, تو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ جو پچھلی 2 پارٹیاں گزری, اب یہ تو بھی چل رہے ہیں نا, ان کے تو چیزیں سامنے آئیں گی 5 سالوں کے بعد. یعنی اگر ملک کو رول وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے صرف پاور لینی, یہاں سے پیسے کمانے, کرپشن کرنی, منی لانڈرنگ کرنی, باہر جا کے جائیدادیں خریدنی, اینڈ اسٹل اف یو کمپیئر یور سیلف بیسیکلی ود بنگلہ دیش یا ان کی جی ڈی پی کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ بنتا نہیں. اس سے ہٹ کے ایک اور چیز بھی دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے اندر کہنے کو تو آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ہے, بیسیکلی وہاں پر بہت زبردست قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں پر بالکل حسینہ واجد نے ایسے ہر ایک کو مٹھی کے اندر بند رکھا ہے. ذرا کوئی مولوی اٹھے تو صحیح, جلسے جلوس تو نکالے, سی وٹ ہیپنس ود دیم. ایون سو مچ سو, یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ ہے جو وہاں پر گیا تھا بہادری کا تمغہ لینے کے لیے, اور وہ شخص ایسی آگ لگا کر آیا وہاں پر. کون سا جرنلسٹ آپ کا؟ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہم, آئی ہیٹ ہز نیم ایون فار دیٹ میٹر, سچی بات میں بتاؤں. اور نہیں, اور اس کی وجہ سے نہیں, وہ زبان نہیں, وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. میرا خیال ہے جنہوں نے گلے لگایا ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کس کو گلے لگاتے رہے. تو سرٹنلی جب آپ چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے اس کو پھر دودھ پلاتے ہیں, پھر بڑا ہو کے نیچرلی جب وہ اجدہا بنتا ہے تو پھر آپ ہی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے نا. ٹوپی والے کی بات نہیں جی, نہیں, دال ٹوپی والے کی نہیں میں بات کر رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی جو کہ کبھی اسامہ بن لادن سے بھی ملتا رہا ہے, اور آئی ایس آئی کے 2 آفسرز کے اندر بڑی باتیں, بڑی سیریس کام چل رہا ہے کہ ہی از دا ون. اور پھر جو بریکنگ نیوز تو بیسیکلی دیکھیں نا, اٹ از ناٹ دا سوشل میڈیا. یہ 2 لوگ تھے جو دیا کرتے تھے, فلاں پہ اٹیک ہو گیا, فلاں پہ سوسائڈ بمبنگ ہوگی, فلاں آئی ٹی کے سارے کا سارا ہو گیا. یہ ساری چیزوں کا میرا خیال ہے اب ہلکا سا ہٹا دیا مجھے آپ نے. یہ اسٹیٹ کو ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, چیزوں کو ہاف وے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ دوسری چیز دیکھ لیں, ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش کی آبادی, آپ یقین مانیے 56% وہ تھے ایسٹ پاکستان کے لوگ 1947 کے اندر, وی ور 44%. یعنی وہ آج دیکھ لیں کہ آج بنگلہ دیشی 16 کروڑ, آپ چلے گئے 22 کروڑ کے اوپر. آپ کسی ڈائریکشن کے اوپر کام کیا ہی نہیں آپ نے, بیکاز انفارچونیٹلی ہم شامل کریں. جی, میں آخری بات بتاؤں گا کہ جو رولرز آئے اور پاکستان کو انہوں نے رول کیا, all of them were self-centered people, چاہے وہ ملٹری رولرز تھے اور چاہے وہ سویلین ڈکٹیٹرز یا رولرز تھے, they all were alike, and that is the reason کہ آج ہم اس مشکل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آتا ہوں آپ کی طرف, کیونکہ مدنی صاحب کی طرف پوائنٹ آف ویو لے لیں. یہ ذرا بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ ہوتا ہے. مدنی صاحب, بجٹ کے متعلق میں نے ابھی یعنی لمبی بات تو نہیں کروں گا کہ سروے میں لوگوں کو پیٹ نہیں بھرتا. مطلب زمیندار ہیں, کاشتکار ہیں, ان کی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے اور نمائندگان سے میٹنگ نہیں ہوئی, وہ درمیان میں سے توڑ کے لے گئے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے بنائے ہوئے وہاں, یعنی بٹھائے ہوئے وزیر اعظم حوصلے میں چیمہ صاحب. جب ان کے مسائل ان کی نمائندہ تنظیموں سے نہیں پوچھے جائیں گے, جب وہ کئی دفعہ ٹماٹر نہروں میں پھینکتے ہیں, ان کی تجویز نہیں دیتے. اور یہ واحد گورنمنٹ ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ بجٹ سے پہلے جو سٹیک ہولڈر تھے کسی سے مشورہ نہیں کیا. چیمبر آف کامرس ہو, کسی جگہ انہوں نے وزٹ نہیں کیا, کسی جگہ کانفرنسیں نہیں کی, کسی انجمن تاجروں سے نہیں ملے, کسی اکانومسٹوں سے نہیں ملے, وہاں بیٹھ کے انہوں نے بجٹ بنا دیا ہے. اگر کل کو مقصد یہ مسئلے حل نہیں کرتے, یہ جو ڈاٹا شاٹا لیے پھرتے ہیں, یہ لوگوں کا پیٹ بھرے گا. جی شکریہ اقبال شاہ صاحب. گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے ایک عرصے سے جو 2 دہائیوں پر مشتمل جدوجہد ہے, اس کا بیسک جو آؤٹ کم ہے اور جو اسٹرگل ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان میں انصاف کی حکمرانی اور عام آدمی کی زندگی آسان کرنا.
تو انفارچونیٹلی جو ہے ہمیں ابھی وقت لگ رہا ہے. بہت سے مسائل ہیں, اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے عام آدمی کو ریلیف ابھی ڈیو ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور آپ بھی صحیح کہہ رہے تھے, کرنل صاحب فرما رہے تھے صحیح, چیزیں جو ہیں وہ اور انڈیکیشنز جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ بجٹ تو ایک طرف رہ گیا, جب کرٹیسائز ہوتا ہے پاکستان میں کئی یعنی ملک دشمن تو میں کہوں گا, بلکہ یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جن کو پروسیڈ ہونا چاہیے سیکشن 6 کے اوپر پاکستان کی ساورنٹی کو ہلاتے ہیں. پچھلے دن وہ جو اسد طور صاحب ہیں, کرنل صاحب تو فوجی ہو گئے نام لیتے ہیں, حامد میر ہے, یہ سارے لوگ ملک کی بنیادیں ہلا رہے ہیں. حکومت کہاں ہے؟ جی یہ بات صحیح ہے. انفارچونیٹلی جو پاکستان کو, پاکستان کے لوگوں کو شرمندہ کرتا ہے, پاکستان کو بیچتا ہے یا اپنے مفادات جو ہے پاکستان کی قیمت پہ وصول کرتا ہے, وہ لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ مختلف طرح سے اندر اپنی جگاڑ لگا لیتے ہیں اور اندر گھس جاتے ہیں مختلف اداروں میں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ان کو ٹائٹلی گرپ کرنا چاہیے. اور مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ بالکل یہ میں گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کا یہ بالکل ہونا چاہیے. اور یہ کوئی پاکستان کے گورنمنٹ کے اندر ہونے اور ادارے جو ہے مختلف قسم کے, یہ پی ٹی آئی کو لوگ پسند کیوں نہیں جو ان کو صحیح تصویر دکھاتے ہیں؟ وہی لوگ جو میرا مقصد سے پہلے ان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے, پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, پاکستان کا مستقبل چہرہ دکھاتے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان رسوا کرتے ہیں. وہیں وزیر اعظم ان کو بلاتے ہیں, وہیں ہر چیز آپ لوگ کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی صحیح ہے. وزیر اعظم صاحب کی پہلے دن سے کوشش ہے کہ پاکستان کے مختلف لے کر چلیں اکٹھے, اور تاکہ جو ہے پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہو سکے, پاکستان کا صورتحال بہتر ہو سکے. مگر میں آپ کو عرض کروں, پاکستان کا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے, آپ کا سارے جو ہیں ماشاءاللہ تجربہ جو ہے تجزیہ ماشاءاللہ بہترین ہے اس معاملے میں. پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے زیادہ تر وسائل جو ہیں 5 یا 10% لوگوں کے جیبوں میں سمٹے ہوئے ہیں. وہی لوٹ گسوٹ کرتے ہیں, وہی سب سے زیادہ معزز ترین ہوتے ہیں معاشرے میں, اور یہی لوگ جو ہیں مختلف جگہ پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل مافیا کو استعمال کر کے اور اس کا حصہ بن کے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کو 100-200 لوگوں کو انگیج کیا جائے, یا روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی میں گزارا جائے, یا ان سے پیسہ نکلوایا جائے, یا سرکولیشن میں لایا جائے. کسی طرح سے ایٹ اینی کاسٹ پاکستان کا اکثریتی پیسہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں, ان کی تعلیم میں, ان کی صحت میں, ان کے روزگار میں استعمال ہونا چاہیے. یہ باٹم لائن ہے, اور گورنمنٹ کی پرائورٹی بھی یہ ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی اور ہم سب کو پاکستانی ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنے اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ ملک میں مافیا ہے, ان کو پکڑنا چاہیے, ان کا علاج کرنا چاہیے. یہ ملک میں انہوں نے وسائل لوٹ لیے ہیں, باہر لے گئے ہیں, کام نہیں کرنے دے رہے. یہ لوگ جو ہیں اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہی. یہ مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ اقبال شاہی صاحب, میں جو ابھی طویل گفتگو اپنے ساتھیوں کی سن رہا تھا, اب اس کے جواب میں آپ نے مجھے صرف 1.5 منٹ دینا ہے. 30 سیکنڈ بعد میرا مائک نہیں چھین لینا. جتنے خوبصورت اعداد و شمار اور تقریریں میں سن رہا ہوں حکومتی خبرین کی, میرا جی چاہتا ہے مائک اتار کے یہاں رکھوں, کوٹ ہینگر پہ لٹکاؤں اور لڈیاں اور بھنگڑے اور دھمالیں ڈالنی شروع کر دوں. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تصویر پیش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم صاحب جو سوال کرتے ہیں نا جی, ان کے لیے بس اتنا ہی عرض ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں پہ, اپنے کیبنٹ, اپنے وزراء, اپنے مشیران پہ نظر ڈال لیں, اور پچھلے 2.5-3 برس میں جو بندہ 4-5 ارب پر ہیڈ کی کرپشن کر کے گیا ہے, ٹھیک ہے جناب, جن کو انہوں نے خود یا تو ان کے عہدے چھین کے دوسری ان کو عہدے دے دیے, یا ان کو کہا کہ جناب ملک سے آپ چلے جائیں, بس ان پہ وہ ہاتھ ڈال لیں. ان کے جو ساری تقریر ہے اس کا جواب باقیوں کو چھوڑ دیں. گزارش, باقی تو جب پکڑے جائیں گے بھی, انہوں نے کہا نا کرنل اسد نے کہ جی ابھی تو ان کا ٹینیور چل رہا ہے, ٹھیک ہے جناب, جب گھر جائیں گے اس کو دیکھیں گے. حکومت جب گھر جاتی ہے اس کے بعد ہی اصل میں وائٹ پیپر سامنے آتا ہے, بلکہ بلیک پیپر کہنا چاہیے. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ وہ جو روزی پکچر پیٹ کی جا رہی ہے نا, حکومت نے تو خود کہہ دیا, اس کے ترجمانوں نے کہہ دیا, وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے ہم بجٹ بنا رہے ہیں. لہذا جو سٹیک ہولڈر, جو عوام ہیں, جو چیمبر آف کامرس ہیں, جو IMF سے آپ نفرت کیوں کرتے ہیں کہ 22 دفعہ تو پہلے IMF سے ہم لے چکے ہیں. نہیں محبت کریں سر, گلے لگائیں, ایک اور وزیر خزانہ باہر سے لیں, ایک اور آفیس, اس کا جو بچہ بھی پیدا ہونے والا اس کو بھی آن بورڈ کر لیں. ہمیں کوئی نہیں دیکھنا یہ ہے کہ نیٹ ریزلٹ, پالیسی کیا دیتے ہیں, بجٹ کیا دیتے ہیں, ٹیکسیشن کتنی ہے, ٹھیک ہے سر.
اچھا جی، اب گزارش یہ ہے کہ وہ جو روزی پکچر کی میں بات کر رہا تھا نا، وہ کیا ہے کہ جی عید کے مہینے میں 2.8 بلین ڈالر آگے یہاں رقص شروع ہے. بھائی وہ تو ہر عید کے موقع پہ آتا ہے، وہ کسی جگہ پہ انویسٹ تو نہیں ہوا، لوگوں نے اپنی فیملیز کو بھیجا ہے، گھر بھیجا ہے. اب عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس سے زیادہ آ جائے گا. سوال یہ کہ یوٹیلائزیشن کیا ہے. اچھا جی، بمپر کراپ، ذرا بمپر کراپ کی بھی ایک دوسری تصویر کا دوسرا رخ دیکھ لینا. ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی. روٹی ابھی بھی 12 روپے کی ہے. اور جو کریڈٹ لے رہے ہوں مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا انہوں نے کھاد سبسڈی دی تھی کسان کو؟ کیا انہوں نے ابیانہ جو ہے وہ معاف کیا تھا؟ کیا انہوں نے بیج سستا دیا تھا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بمپر کراپ ہوئی ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کا ہے، ان کا کریڈٹ نہیں ہے. یہ تو ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں نا، اور جب کریڈٹ سنبھالا نہیں جاتا پھر کہتے ہیں جی مافیا مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. ٹھیک ہے جناب، تو اس بجٹ میں بھی مافیا کا آپ کو ہاتھ نظر آئے گا، جس کے مفادات کے تحت فیصلے ہوں گے. چلو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اصل حقائق ذرا ہمیں بتا دیجیے، کیونکہ پینل کو کہ آپ یہ تو پینشنر کی پینشن بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے تو شاید 5-10% بڑھا دیں. تو کہتے ہیں ضرورت نہیں پینشن جو ہے، اس کو تھوڑا ایک لائن مجھے جواب دے دیں کہ پینشن جو ہے ایک آدمی کئی اداروں میں 2-3 میں جب ریٹائر ہو کے چلا جاتا ہے، اور نمبر ایک دوسرا جو ایک پینشنر ہے وہ اس سے اصلی ہائیسٹ پوسٹ پر جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس نے کچھ کرپشن بھی کی ہوئی ہے، کچھ کوٹیاں کاریں ہیں، کیا ان کو سروے نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، سارا پیسہ ملک کا؟ ان کو کسی نے روکا ہے، بیلنس کریں، انصاف کریں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آ گیا، دوسرے موضوع آ گئے. مجھے بتائیے جو اکنامک سروے ہوتا ہے ظاہر یہ ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، اس کو جٹلانا پھر دلیل سے جٹلائیں گے، بلا وجہ تو ہم نہیں جٹلا سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرضوں میں پچھلے سال کی نسبت 700 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 16 بلین روپے ہوئے اس میں موجود ہیں، بڑے کم ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے. صنعتی شعبے میں 9% اضافہ ہوا ہے، اور زرعی شعبے میں 2.07 ہوا ہے، اور 30 ارب روپے بیرون ملک سے آئے ہیں، اور ایف بی آر نے 42 ارب ٹیکس کلیکٹ کیا. یہ حالات انہوں نے کہا کہ بہت شاندار ہے. آئی ایم ایف نے وزیر خزانہ نے کہا اپنی اسی تقریر میں کہ انہوں نے 1 بلین روپے ہمیں ریسکیو کیا تھا. وہ اگر پیسے کو پتہ دیتا ہے تو وہ مانیٹرنگ بھی کرتا ہے کہ آپ کہیں کچھ حلوہ پکا کے تو نہیں کھا رہے، تو جو پیسے دیتا ہے وہ کیا کرے گا. اس بجٹ پر ذرا نظر ڈالیے اور عوام کو بتائیے کہ یہ جو بلو پرنٹ سامنے آیا ہلکا سا، ابھی تو کل پیش ہوگا، لیکن بلو پرنٹ کے طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کل ہوگا. میں تو پچھلے بجٹ کے اور اکنامک سروے، دیکھیں میں تو اپنے سارے اعداد و شمار اکنامک سروے سے ہی لیتا ہوں. جب ورلڈ بینک جو بھی مشرف کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ 2 دفعہ اس کے اعداد و شمار غلط کیے گئے تھے، تو ورلڈ بینک نے جرمانہ کہیں 5-6 ملین ڈالرز کیا تھا. تو اگر یہ غلط ہیں تو ہو جائے گا جرمانہ، مگر ان دیٹ کانٹیکسٹ اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری 2 اکانومیز ہیں. ہم ان دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں کیونکہ ساری قوم اکٹھی ہے، اس نے اس کا فائدہ لینا ہے. ہماری جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے، جو 20 سے 25 ملین لوگوں یا 6 سے 8 ملین گھروں پہ مشتمل ہے، جس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ اوپر کے جو لوگ ہیں ان کا احتساب بہت ضروری ہے کہ نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں اور پھر وہ اس مافیا کا حصہ ہیں، اور کرائسس پیسے بناتے ہیں اور کرائسس بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کے لنکیجز باہر ہیں، بچے باہر ہیں، وہ یہاں سے پیسے باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر خود بھی چلے جاتے ہیں. وہ ارسپیکٹو ہے سارا ایشو. بٹ وہ جو 200 ملین کے قریب لوگ ہیں جو 1000 روپے سے کم لیتے ہیں، ان کی جابس کا ایشو ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اعداد و شمار نظر آ رہے ہیں، ایگریکلچر نے 2.07 آپ کہہ رہے ہیں ترقی کی ہے. آئی ایگری ود دیٹ، مگر یہ اس کو کہتے ہیں بہت کم ہے. اس کی وجہ بہت اور ہیں. اس کی وجہ حکومتیں نہیں ہیں صرف، ساری حکومتیں ہیں. 2-3 وجہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلے تو آپ وہ جو پچھلی دفعہ 22% وہ تھی جی ڈی پی کو 22% کھلا رہی تھی، اس دفعہ شاید 19% ہے یا 20% ہے. بٹ اس 22% میں 2% جنگلات کا حصہ ہے، 12% کیٹل اور فش فارمنگ کا ہے، اور صرف 8% اس کا ہے جس کو ہم فارمنگ کہتے ہیں، جس میں 3% ہماری تینوں فوڈ کراپس ہیں، 3% ہماری کیش کراپس ہیں، اور 2% ہماری اسمال کراپس ہیں. 8% کا اگر آپ نے 2-3% بڑھا لیا ہے تو یہ کم ہے. 44% آپ کی لینڈ ہولڈنگ اسمال فارمرز کی ہے، وہ بناتے ہیں
کہتے ہیں کہ اگر بڑھ گیا ہے, اگر بڑھ گیا ہے تو لوگوں نے خود پیسے خرچ کر کے بڑھایا, حکومت نے تو کوئی سبسیڈائز نہیں کیا, فرٹیلائزر کیا ہے نا. اس دفعہ کرنا چاہتی ہے, مگر آپ دیکھیں نا سبسڈیز کا جو ایشو ہے, پانی ہمارا اب ہم واٹر ڈیفیسنٹ ہو گئے, ہمیں یہ ڈیم بہت ضروری چاہیے. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہ گلیشیئرز ہمارے پگھل رہے ہیں, ہمارے جو ڈیزل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے وہ مہنگا ہے, ہمارے پیسٹیسائڈز امپورٹ ہوتے ہیں وہ مہنگے ہیں, ہمارے جو بجلی ہے وہ مہنگی ہے, ہمارے چھوٹا کسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جو ہم سب بات کر رہے ہیں, اور بڑی کریڈیبل بات ہے کہ یہ جو 12 سے 15% ہمارا کیپٹلسٹ فارمر ہے, میں لارج فارمر کو بھی نکال رہا ہوں کیونکہ وہ بھی اس مارکیٹ میں اس طریقے سے نہیں آتا, اسی کے کارنامہ ہے کہ وہ میکنائزیشن اور وہ نئی, مگر وہ پھر اب آپ دیکھیں آپ کی کاٹن کراپ کم ہوئی ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل پرائسز کو دیکھتا ہے, اور وہ دوسرا علاقے میں گنا چلا گیا, نہیں پیدا کرنے کو تیار, وہ ہارٹی کلچر پیدا کرنے کو تیار ہے, وہ اور چیزیں آلٹرنیٹ یہ نہیں وہ سوچ رہا ہے. مگر آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا جو شاید اس دفعہ کر لیا کہ آپ نے فوڈ سیکورٹی واپس لینی ہے. 222 ملین سے 225 ملین لوگوں کو یہاں افغانستان کو بھی ہم اسمگل کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں انڈیا کو بھی کرتے ہیں, تو یہ اس علاقے کے لیے یہ جب وہ لیکیج تو ہوگی, وہ تو ہوتی رہتی ہے. سیریس ریفارمز آنے ہیں نا, ہوتی رہتی ہے, تو پھر آپ کو منگوانے پڑی نا کہیں 3 ملین گندم. آپ کے میں یہ بتا دوں مزے کی بات, اور یہ میں اس حکومت پہ نہیں کہہ رہا, جنرلی کہہ رہا ہوں, آپ کا جو وہ ہے ایمبلم, اس میں 4 کراپس کی تصویر ہے. رائس ہماری کراپ اچھی ہوئی, کاٹن ہم نے امپورٹ کی, شوگر ہم نے امپورٹ کی, اور ہم نے ویٹ امپورٹ کیا, تو 3 تو نکال دینا اس کے اندر سے آپ کی جو. سو بہت ضروری ہے کہ آپ جب تک اسمال فارمرز کو میکنائزڈ یا کسی اور لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں 1988 کے بعد میں نے پاکستان میں کسی جگہ کوئی میں نے گندم کا نیا سٹور بنتے نہیں دیکھا گورنمنٹ کے طرف. جو ڈر ہے وہ اور ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ چوتھے بڑے دودھ کے پروڈیوسر ہیں, اور آپ پنیر منگواتے ہیں دنیا سے. ویلیو ایڈیشن کا نہیں, نیکسٹ جو کورونا کے بعد دنیا سوچ رہی ہے وہ اتنے بڑے سٹوریج کی طرف جا رہی ہے تاکہ اگر کسی دنیا کے حصے میں خوراک کی کمی پیدا ہو جائے تو 10-20 سال کے لیے اس کے پاس ہونا چاہیے. آج سے 20 سال پہلے انہوں نے ایک پہاڑ میں رکھ دیا تھا ساری دنیا کا بیج, کہ جب یہ دنیا میں ختم ہوگا بیج, جس کو ہم بھی اور دوسرے ملک بھی ضائع کر رہے ہیں, پھر وہ ہمیں بیچیں گے ہمارا بیج. تو دنیا تو اس لیول پہ سوچ رہی ہے, آئی ہوپ کہ ہم بھی سوچیں. اب تک پرابلم اور جگہ آ رہی ہے سر. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس کووڈ-19 نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ اب آن لائن چیزیں چلیں گی. یس, اس کووڈ-19 نے دکھا دیا کہ ایجوکیشن بھی آن لائن ہوگی. اور اگر بلکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو آپ نے دیکھا کہ امیزون کو جب پاکستان میں انہوں نے اس کا شیئرنگ کیا ہے تو بڑا فخر کیا, حالانکہ فراڈ تو بعد کی بات ہے سر. جب آپ نے انڈسٹری کو آٹومائزیشن پہ لے گئے, جب آپ نے ڈسٹریبیوشن کو آن لائن لے گئے, تو پھر آپ اور میں بھی ریڈنڈنٹ ہیں ان دی کانٹیکسٹ. تو وہ جو ان پڑھ قوم ہے ہماری, وہ جو بچے ابھی اس ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ لنک نہیں ہیں, جو کل کے سکلڈ بھی نہیں ہیں, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جائیں گے. آج ہمیں بہت ضرورت ہے ان کے گلوں میں دوپٹے ڈال کے ان کو رقص اور موسیقی کی تربیت دیں, بس یہ یوٹیلائزیشن ہوگی. گورنمنٹ بڑی سیریسلی نصاب چینج کر رہی ہے. آئی ہوپ اس میں 90% سائنس اور ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا ہاتھ ہو, پھر ہم سروائیو اسے انٹرنیشنل. اور اسلامیات 50% مائنس. بات یہ ہے کرن صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے یوتھ کی, سکلڈ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اس پر بھی جس طرح ایز اے تھنک ٹینک ہم سوچتے ہیں کہ بہتری کیسے آ سکتی ہے. کوئی نیا پوائنٹ آیا ہے کہ دنیا میں آن لائن جو ہے وہ پرچیزنگ اور سیل شروع ہو جائے گی. وہ کہاں سے لیتے ہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کمپیٹیٹر ہوں گے تو وہ ہماری پروڈکٹ لیں گے. اگر بلک کوئی آدمی کسی جگہ اکٹھی کر لے گا تو وہ ہم سے کم ریٹ پر پھر ہم دیکھتے رہ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا کمپریہنسو کہا ہے کہ دنیا میں اس وقت ہمارے پاس تیل ذاتی نہیں ہے, باہر سے ہم منگواتے ہیں فرٹیلائزر بھی, اور یہ چیزیں جب آئیں گی تو پھر بھی کمپیٹیٹر ہم نہیں رہیں گے. بجلی تو ویسے پہلے نہیں ہے. وجہ کون سے فیلڈ میں حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں آپ سے کہوں گا. سب سے پہلے کیس صاحب نے جو ڈسکس کیا نا آن لائن ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں,
یہ تو ہارڈلی education نہیں۔ نہیں میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں یہ 2 سے 3% لوگوں کو اویلیبل تھا. اٹ از ناٹ پریکٹیکیبل ایٹ آل. اور میں آپ سے یہ بتاؤں یہ کرونا کے انوائرمنٹس کا ہمیشہ تو رہنی نہیں. نو پیپل سے جی کہ نومبر دسمبر میں تو کرونا کی وہ ٹیبلٹ آ جانی ہے. دا تھنگز آر گوئنگ ٹو بی بیٹر. یہ ایجوکیشن ایسے ہی چلنی جیسے چل رہی تھی. لیکن یہ یہاں میں ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کہ سلیبس کے اوپر کام کر رہی ہے اور سلیبس وہ ہے کہ جو آپ نے ہنر مندی کی طرف ایک لحاظ سے لے کے جانا ہے, اسکلڈ لوگوں کو آپ نے بیچ میں لے کر آنا. میں حقیقت بتاؤں آپ کو یہ وہ فیلڈ ہے جس کے اندر ہم سیریسلی لیگ کرتے ہیں اور حکومت اس کے اوپر بڑا سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں آج سے 4-5 سال پہلے موبائل سارے کے سارے باہر سے آ رہے, گاڑیاں ساری کی ساری باہر سے ہم امپورٹ کر رہے تھے. چلو اس سلسلہ اب بھی چل رہا ہے. اچھا سو مچ سو یہ چپلیں جوتے یہاں کے کارخانے ٹھپ ہو گئے تھے. بھائی انہوں نے کہا یار باہر سے چیزیں سستی مل رہی ہیں. ڈالر کو انٹرنیشنلی آپ نے جب نیچے رکھا ہوا تھا تو سرٹی چیزیں باہر کی سستی پڑتی تھی. پاکستان کے اندر تو پروڈکشن کاسٹ وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کیس صاحب تو نیچرلی ہی از اے فائنینشیل ایکسپرٹ, بٹ آئی وڈ سے کہ میں اس گورنمنٹ کی ان ساری چیزوں کو بڑا میں ڈیپلی دیکھتا رہتا ہوں ہاؤ دے آر گوئنگ اباؤٹ اٹ. اگر آپ کے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ موبائل بننا شروع ہو رہے ہیں, آپ کے ملک کے اندر گاڑیاں بننا شروع ہو جائیں گی, آپ کے اندر انڈسٹری آپ آگے لے کے چلتے ہیں ان کو بالکل, تو میں سمجھتا ہوں بڑی حالات بہتر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ آپ یقین مانیے کہ آپ اپنے ایریا کے اندر دیکھ لیں, میں بھی آپ کو مزدور تو کچھ مل جائیں, ہنر مند لوگ آپ کو کسی صورت میں نہیں ملیں گے. نو دیٹ از دی آسپیکٹ آن وچ گورنمنٹ ہیز ٹو فوکس. پھر آگے دیکھیں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئی ہوپ کی تو بات کریں, کوئی بہتری کی بات تو کریں. نہیں میں آخری بات مجھے کہنے دیجیے گا, یہ سی پیک جو آگے چلے گا یہ ڈیولپ ہوگا. اٹ از ڈیولپنگ. میں بہت سارے ایونیوز اس کے اندر کھلیں گے, بہت سارے یہ جو صنعتی زون بننے جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے کافی بہتر ثابت ہوں گے. آنے والے دن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ پاکستان کے ہیں. سر زرداری صاحب کا ایک فکرہ ہے بڑا کمال کا, اسی انڈسٹریلائزیشن اور یہ جو فارن کی انویسٹمنٹ آتی ہے نا, انہوں نے ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, ایک بڑا خوبصورت فکرہ. وہ کہتے ہیں یہ جو فارن انویسٹمنٹ کے ہمیں یہ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا, میں یہ سن کے اور دیکھ کے زیادہ خوش نہیں ہوتا. فارن کا انویسٹر جو ہے وہ $10 لگاتا ہے اور $1000 یہاں سے نکال کے باہر لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بینک کرنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. وہ اسی لیے وہ بینک کرتے رہے. گاڑیوں کی بات ہو رہی ہے سر, گاڑیاں پچھلے 50 سال سے بن رہی ہیں نا اس ملک میں. 4 اور کار بنانے کارخانے جو ہیں وہ آگے ہیں, اور 4 وہ ادارے ہیں جو موبائل فون. آپ کو بسیں بنانی پڑیں گی, پھر آپ پوائنٹ آ گیا. اچھا کرتے نہیں. پھر ڈاکٹر مدنی صاحب پوائنٹ یہ آ گیا کہ مثلا جو روٹس ہے نیچے, مثلا یہ آپ کو لوگوں کو ہم بلیم نہیں دیتے, ہم تو کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دن کا بگڑا ہوا کام نہیں ہے. 30-35 سال میں جو اس سے پہلے ہم بہت شاندار بسیں دیکھتے تھے, ڈیم چلتے ہوئے دیکھتے تھے, بجلی. آج سے 35 سال پہلے تو کافی حد تک بے ترتیبوں کی آبادی بڑھتی گئی, کوئی ڈیم نہیں بنا. تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مثلا ساری چیزیں ہی غلط نہیں ہیں, لیکن اس میں جو سلو پروسیس ہے وہ یا لوگوں کو یہ بتانے والی بات ہے, سکلڈ کی طرف انسٹیٹیوشن بنانے والی بات ہے, اس طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی. اس کا پر کیا؟ اچھا یہ اس سے پہلے میں یہ بات گزارش کر دوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. میس ٹرانزٹ سسٹم جو ہے ٹرانسپورٹ کا وہ بالکل ہونا چاہیے, اسی سے قومیں آگے بڑھتی ہیں, پولوشن اس سے ہی کاؤنٹر ہوتی ہے. اب پرابلم کیا ہے, اورنج لائن ٹرین کی بجائے اگر اس شہر کے اندر جو کھربوں روپیہ جھونکا گیا اور اس کا قرضے پہ لے کے اور اس کے قرضے اتارنے پہ گورنمنٹ لگی ہوئی ہے, اس کی بجائے اگر کاش ہی 400-500 بسیں اگر لاہور کے ڈبل ڈیکر یا لاہور کے اندر بسز چلائی ہوتی تو آج یہ لاہور میں نہ تو ٹریفک کا مسئلہ ہونا تھا اور نہ کچھ ہے. اور اس میں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پرائورٹی ہے کہ وہ سادگی اپنائیں اور خرچے کم کیے بھی ہیں. اور یہ اس میں فوج کو میں کیوں لے کے گئے تھے جی یہی بسوں والا پروجیکٹ جو تھا, یہ میٹرو بس کیوں لے کے گئے تھے آپ کے وزیر اعظم؟ میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل میس ٹرانزٹ میں بسز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور میں پھر آپ نے یہ فارمولا اس کا مدنی سے نہ کہیں, دیکھیں جو پشاور کی BRT انہوں نے بنائی ہے اس کے صرف فیڈر روٹس تو آپ دیکھیں جو چل رہے ہیں.
حقیقت میں آپ کو بتاؤں انہوں نے لارجر پرسپیکٹو کے اندر بڑا بہتر کام بہتر کیا. ہو سکتا ہے، لیکن یقین بسوں کا مانے جو آپ سوال کا جو جواب مرضی ہے. کہہ لیں. اچھا. یہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے یہ سے اورنج ٹرین سے اور فار دیٹ میٹر ٹرین یہ جو ملتان میں آپ نے یہ اورنج ٹرین چلا کا دیا جو پیسہ ہے اگر ہم نے اپنے ریلویز کے اوپر لگایا ہوتا تو پورے پاکستان میں بڑا اچھا ریلوے کا نظام ہوتا اور ابھی بھی ہو سکتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو پروجیکٹس کیے ہیں وہ لیس پرائورٹی کے تھے, اس میں چند لوگوں وہ کو شکر زیادہ ادا فائدہ کر رہی ہوتا ہیں تھا. ان کی آپ نے لاہور کو ترجمان. بسیں کیوں نہیں دی 3 اللہ کا سال؟ شکر ہے پہلا حادثہ وہ تو شکر ادا کر رہی ہیں. 3 سال میں آپ نے وہ لاہور بھی کو غلط بسیں ہے, کیوں نہیں پہلے حادثے پہ بھی نہیں لاہور میں افسوس آپ نے ہے. بسیں کیوں نہیں دی 3 سال؟ دیکھیں بسز کیا وہ جی جو ٹرین چل رہی ہے وہ ٹرین کا ہمیں جو سفید ہاتھی وہ جڑا ہوا ہے اسی کو گورنمنٹ جو ہے مینج کر رہی تو ہے. بند کر دینا 2.5 ارب روپے کی دیکھیں وہ سبسڈی بند بھی سر وہ بند بھی بھی نہیں ہو سکتی نا. یہ ایک اس طرح کا سفید ہاتھی گلے میں پڑا ہوا ہے, نہ یہ نکلا جاتا ہے بجٹ سے آگے نہ یہ نکلتے ہیں. نکل سکتا ہے. جنرل صاحب بتائیے کہ اس وقت آپ کو پتا پاکستان میں کوئی بھی انکوائری ہے نا وہ بڑے دل گردے کا کام ہے. یہاں تو اتنی لمبی ہو جاتی ہیں چیزیں عدالتوں میں جا کے, وہ گواہ مر جاتے ہیں, اور جو سرکاری افسر ہوتے ہیں وہ مصیبت میں ان کی خاندان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. واجد ضیاء نے بہت زیادہ کام کیے تھے, اس نے لالچ بھی چھوڑا, خوف بھی چھوڑا, تو اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. پرسیپشن یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے کہا کہ ایف آئی اے میرے کیس ہیں, تو کیا کہیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو عمر شیخ صاحب لاہور میں رہے, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے بندے تھے, اور وہ جو ہے انفارچونیٹ ہے, مجھے اس کی صحیح محرکات کا نہیں پتا مگر ان کی پرفارمنس تھی. اس کے بعد واجد ضیاء جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک قومی ہیرو ہے, اور گورنمنٹ نے چارجز تو نہیں لگائے ان پہ اور ہٹایا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو عمران خان صاحب سے یا باقیوں سے مشورہ کر کے یا کوئی ان کی اسٹریٹجی ہوگی, مجھے نہیں پتا. مگر یہ بات آپ لوگ میڈیا کو جواب ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے حکومت میں. دیانتدار اپ رائٹ کریڈیبل لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سمپل آپ بتائیے میسج یہ گیا ہے, میسج کو کنوے کیا گیا ہے, ہمیں واجد ضیاء نہیں چاہیے, ہمیں عمر شیخ نہیں چاہیے, ہمیں اچھا پولیس آفیسر نہیں چاہیے, اچھا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اچھا سیکرٹری نہیں چاہیے, اچھا وزیر اعلیٰ. عمر شیخ نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ اپنے محکمے میں متعلق اس بیچارے نے کہا تھا کہ جو پولیس آفیسر کے پاس 5-6 انکوائریاں ہیں اور اس پر ثابت ہوتی ہیں, ایک آدھی بھی ہوتی ہے تو نوکری سے نکالا جائے فوج کی طرح, یہ وہی دوبارہ چمڑ جاتا ہے. تو اس بیچارے کا کیا حال کیا؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سر ایک چھوٹا سا فکرہ اس کے بعد آپ کائنڈلی کنٹینیو نہیں وہ تو آپ اپنی بات نہیں سر فوج کے جواب دے دیا. دیکھیے فوجی افسر کے بارے میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت بڑا بلنڈر اس نے کر دیا, نو, اگر شائبہ بھی پڑ جائے نا اس کے کیریکٹر پہ تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے. وہ تو یہی کہہ رہا تھا 10 قتل, 2-4 ارب روپے کی جائیدادیں, 6 دفعہ معطل, پھر جاب پہ بحال. یہ کیا نظام ہے؟ عمر شیخ کہہ رہا تھا کہ ان کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے. کورٹ مارشل سر گزارش یہ ہے کہ اگر کسی پہ ہیں تو پھر اس کو ہیرو نہ بنائے نا, اکاؤنٹیبلٹی. لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا کریڈٹ, میں ان کو پھر کریڈٹ ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں, دیانتدار آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ درج کروں نہیں, اس میں میں تھوڑی کلیریفیکیشن دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 70 سالوں میں اور خصوصاً 30 سالوں میں وزیر اعظم ہمارا جو ہے وہ ماضی کی طرح وہ قدرے بہتر کہتے ہیں بہت شاندار نہیں کہتا مگر ان سے بہتر ہے. وہ فلاں آدمی کی ہے, اس لیے آپ تو پروٹیکٹ ہی نہیں کرتے تو کدھر 90 دن کا راگ لاتے تھے جس میں ہمیں وہ 90 دن میں اب کہتے ہیں اگلا ٹینیور دو, اگلا بھی حکومت کا 90 دن میں ایک پرابلم جو ہے میں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں. وہ جو ٹیم جو ہے خان صاحب کے ساتھ ایک سٹرگل کرنے والی لمبی چوڑی, وہ جو ٹیم تھی انفارچونیٹلی چینی اور دوسرے مافیا کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی پارلیمنٹ میں, جس کی وجہ سے مافیا بہت آرگنائز ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ اصلی تبدیلی جو ہم بڑی تیزی سے لانا چاہتے تھے وہ نہیں آ سکی. تو ہم نے دوسرا پھر ہمیں پلان لینا پڑا, وہ تھوڑا لمبا ہے مگر انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, کیپٹن از ریسپانسبل فار ایوری تھنگ. یہ میرے تاریہ کا بردہ شد مارگزیدہ بردہ شد. دیکھیں آپ بالکل پازیٹیو پازیٹیو سوچ رہے ہیں, آپ کو ہلا رہے ہیں, آپ کو جگا رہے ہیں, آپ کو جگا رہے ہیں, اتنا انتظار کون کرے گا؟ اقبال شاہ سے ایک سوال میری طرف سے بھی پوچھ لیں. یہ بڑا اچھا لگتا ہے فائن فیڈرل گورنمنٹ میں کیونکہ پی ٹی آئی کی ہے, آپ پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کریں, ذرا خدا کے لیے سندھ کے بارے میں بھی تو بات کریں. کراچی جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ, حیدرآباد کے ساتھ, what people's party is doing basically kindly, وہ بھی تو دیکھو جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے وہ بھی نہیں کرنے دے رہے. مرزا نے کہا وجہ یہ کہ تو انہوں نے جواب دینا نا, ہم تو پروگرام اس پر کر چکے. حمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اس کے اپنے علاقے میں سکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اور وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا, سارے پیسے
कुरान और 18वीं तरमीम को जरा एक सामने लाए तो फिर मेरा ख्याल है जवाब तो आज हम जो हमारा सवाल है सर टीम का कप्तान बस अच्छा बात खत्म हो डॉक्टर चुकी साहब से है। तो बात सुने क्योंकि हमने तो थोड़ा बजट पर से तो वही बात हम करेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो मुआशी अशारी हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, फिर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट के शोबे में एक चीज़ पसंद आ गई है कप्तान को, वो सारे मुल्क में ज़रूरत भी है ज़ाहिर है हाउसिंग की, लेकिन जिस तरीके से ये माफिया काम कर रहा है, मतलब मैं एक बहुत बड़ी स्कीम में लॉन्च कर लेता हूँ और शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लेता हूँ। आज स्कीम एक अनाउंस हुई भी है बहुत बड़ी, उन्होंने कहा भी आपको लोन जो है ना 50% हम देंगे, और लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो हुकूमत ने अनाउंस किया हुआ है, वो खुद स्कीम वाला ये कह रहा है कि मैं लोन दूंगा, वो शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करेगा और उसके बाद फिर यह कि हज़ारों नहीं लाखों नहीं शायद वो करोड़ों के ही मकानों के वो पैसे ले ले, और उसके बाद फिर यह कितने मकान जब फिर लंदन चला जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन लंदन। आधे बन जाए तो फिर बैंक वाले भी रोते रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सादगी में ही इतनी बड़ा ब्लंडर हो रहा है, बैंक खाली हो जाएंगे और ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ना ये बहुत बड़ा फ्रॉड साबित होगा। क्या कहें सर? बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में रेगुलेटर का होना बहुत ज़रूरी है और रेगुलेटर के थ्रू, क्योंकि आप देखें ना कि सारा काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती और सारे काम प्राइवेट सेक्टर के सर पे विदाउट एनी रेगुलेटर। गवर्नमेंट क्यों नहीं जाग रही है? अगर कल फ्रॉड हो जाएगा फिर जागेगी। नहीं तो रेगुलेटर बनाना बहुत जरूरी है जी। किसने बनाना है? नेचुरली अभी तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, अभी तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, करो लूटो खाओ। पावर फैसला मैं तो ये समझता हूँ कि जब आपने ब्लैक मनी को पाक करने का ये एवेन्यू दे दिया है तो फिर आप रेगुलेटर नहीं बनाते, फिर आप लोग ब्लैक मनी बनाएंगे और बड़ा बड़ा शानदार किस्म डॉक्टर साहब मैं का। दोबारा पता है कि मेरी जो तशनी गिरा जाएगी, हम प्रोग्राम करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ एक तो ये है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट में जो बैंकों से फैसिलिटी लेके गवर्नमेंट दे रही है कि कम रेट के ऊपर उसको लोन की सहूलत है। अब वो डेवलपर ये काम कर रहे हैं कि हजार फ्लैटों की बुकिंग कर रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि हम आपको देते हैं, इसका मतलब है लोन तो बंदे के नाम के ऊपर होगा। ये प्रोविंशियल बाद में तो पकड़ते रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट को इसकी बड़ी तेजी से वो लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे इंक्रोचमेंट थी, ये भी इंक्रोचमेंट है, ये पैसे पे इंक्रोचमेंट है और हुकूमत के पैसे पे है। जैसे रेलवे की जमीन पे इंक्रोचमेंट हो जाती थी, इसी तरह अब गवर्नमेंट के पैसे पे इंक्रोचमेंट है। तो ये स्टेट बैंक भी और हाउसिंग सोसाइटी की कोई ऐसा अदारा बनना पड़ेगा जो फैसला करे। मुझे तो और भी डर है कि इन्हीं डेवलपर्स ने गरीब आदमी को ऐसे घर दे देने हैं जो 3-4 साल बाद गिर जाने और सारा ब्लेम पीटीआई पे आ जाना है, जो सो इन अ वे बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क के जो वो इनएफिशिएंसीज हैं अब उनको कहीं ना कहीं। करण साहब ये सच्ची बात है कि अभी ये चीज नजर नहीं आ रही, ये इतना बड़ा स्कैंडल मैं देख रहा हूँ कि एक तो यह है कि जरी जो लैंड है वो खत्म होती जा रही है, दूसरा ये है कि जब गवर्नमेंट की तो चलो नीचे साफ हम कह सकते हैं, लेकिन उनमें अगला जो रेगुलेटर सिस्टम है वो नहीं है। जिस तरह मसलन एलडी है या कुछ स्कीमें उनके जेर साया अप्रूव होती हैं, मैं प्लाट ले लेता हूँ, उसके बाद वो किससे देता रहता हूँ, उसके बाद कोई पता ही नहीं चलता कि जो तूने 5000 कनाल ज्यादा बेच दिया है, रोते रहते हैं बंदे। होना ये कोई डिडक्शन हो क्या कर्नल असद के शनाख्ती कार्ड पे, इकबाल शाहिद के शनाख्ती कार्ड पे, हम सब के कार्डों पे 6 लोन एक बात है सर, आ चुके होंगे, हमें 10 साल बाद पता लगेगा। आपका सवाल सुन के या ओवरऑल ऐसा लगता है जी कि नहीं सर, नहीं मैं आपसे अर्ज करूं कि जी आप जाएंगे बैंक में 10 आईडी कार्ड देंगे और वो 5 करोड़ आपको दे देंगे, जाएं जी आप जो मर्जी करें, नथिंग लाइक दैट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात लोन होगा सर, नहीं मेरी बात आप सुन लीजिएगा। मैं आई हैव पर्सनली स्पोकन टू द बैंक्स कि जी हमें इस तरीके से लोन लेना है। उन्होंने कहा जी कि लोन तो हम इंडिविजुअल को दे रहे हैं, किसी डेवलपर को नहीं दे रहे। एक हमें डेवलपर नहीं लेगा जी, मैं मेरी प्लाट बुक करेगा, फ्लैट बुक करेगा। मेरी सुन तो लीजिए ना, मतलब अगर देखें ना, अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी को एनओसी मिलता है और उसके ऊपर फिर उसने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाना है, कोई चेक एंड बैलेंस सर्टली उसके ऊपर होगा, तभी कुछ काम चलेगा, तो फिर ही उसको पैसे मिलेंगे ना। और ऐसा तो नहीं है कि लमसम उसको सारे के सारे पैसे दे देंगे। और याद रखिए बैंक भी जो अपने पैसे देंगे, येलो टैक्सी की स्कीम नहीं चल रही कि जी वो बेबहा मर्सिडीज गाड़ियां भी हैं, वो भी येलो स्कीम के तहत आ गई थी। यहाँ पे मैं हकीकत बताऊं, एक बार इवन चाहे किसी भी बैंक का आप नाम लें, कमर्शियल बैंक का,
وہ بہت سوچ سمجھ کے سارے کے سارے لون ڈسٹریبیوٹ کر رہے بالکل ہیں. میرا خیال ہے ایک اس کا اگر یہ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر تو پاکستان میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. جن کے جو ہے چلو یہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. اچھا یہ ہے کہ مدنی صاحب یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا اس کی 100 توجیہیں ہو سکتی ہیں. آپ سے ہم مخاطب اس لیے ہیں کہ اس پر غور اس لیے کرنا. ہاں بالکل صحیح ہے. کرنل صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ ہے ہوا میں یہ کہتا ہوں ڈیولپر کو پیسے وہ نہیں دیں گے. آپ کی بات کی میں ڈیولپر تائید کو کرنا پیسے چاہ رہا ہوں. ڈیولپر کارڈ اکٹھے کرے گا انڈیویجول کو لون ہوگا جس طرح فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. بادشاہ صاحب آپ کی بات کی میں تائید کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ریمائنڈ کرانا چاہ رہا ہوں دوستوں کو کہ بینکر اگر اتنے ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے اور اتنے ہی عالی دماغ ہوتے تو یلو کیپ اسکیم جو ہے وہ فیل اور فلاپ کیوں ہوتی اور اس میں اربوں روپے کیوں ڈوب جاتے. انہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ مرسیڈیز آئی ہے. اور سر یہ 3 دہائیوں پہلے کی بات تھی وہاں وہ بینکنگ سسٹم اور تھا. آج کا بینکنگ سسٹم از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہم نے گروی رکھ دی ہے لہذا سسٹم سارے اچھے. اسٹیٹ بینک کوئی کسی کو بھی ہم نے گروی نہیں رکھا. نہیں ناصر بھائی میں بالکل آپ سے ایگری نہیں کرتا. اسٹیٹ بینک کا افسر یہی اسٹیٹ بینک کا 7 ارب ڈالر کے قرضے آپ کے پاس کو جواب دہ نہیں ہے. کوئی اسٹیٹ چلو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. کوئی واردات کرے ہاتھ نہیں ڈالے گا نیب ہاتھ نہیں ڈالے گا لکھا ہوا ہے نکال کے دکھا صاحب یہ ڈاکٹر صاحب وہ ابھی تو قانون سازی جس طرح ہو رہی ہمارے ہے نہیں ہوا ہے. صاحب ڈاکٹر کیسے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ پتہ کو کیا وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ کئی چیزیں ہمارے اتنی نہیں ہوتی جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو بلکہ زیادہ پاورفل کر دیا گیا ہے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے پرسیپشن ان کی یہ ہے کہ اس کو ایف آئی اے نہیں پوچھ سکتا. بھائی اس لیے ایف آئی اے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اگر وہ دباؤ میں رہے گا تو جس طرح اسحاق ڈار کے زمانے میں وہ جو فیک قسم کی وہ کر لیتا تھا ساری چیزیں. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے کس طرح ہے آپ ذرا سمجھا دیں. بات یہ ہے کہ 2 باتیں یہاں پیرلل چلتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فارنر ہو یا پاکستانی ہو وہ پینل کوڈ کے نیچے رہنا چاہیے اور رہے گا ارریسپیکٹیولی. یہ کہ جی یہ کوئی نہیں پوچھے گا ان سچ فورتھ وہ میں نہیں مانتا کہ پارلیمنٹ اس کو کر دے گی. آپ کو جو آپ کے ملک کے پینل کوڈز ہیں ان کو بائی پاس نہیں کیا. ظاہر ہم اتنا کیوں شک میں پڑ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہاں پہلے یہ تھا جو ساگدار کے زمانے میں تھا کہ آپ کی فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی پیرلل چلتی تھی. آپ کو ضرورت ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف چلیں تاکہ ایک بیلنس ہو. جہاں فسکل پالیسی کی ضرورت ہے اور اس نے اگر پیسہ کم کر دیا ہے تو مانیٹری پالیسی آپ دیکھیں پہلے پیمنٹ آڈیٹر جنرل پاکستان کے بغیر ہی ہو جاتی تھی. اس کا تو میں سوری آپ کی بات کٹ کر رہا ہوں. یہ جو بینکس کا نظام ہے پہلے سے بہت بہتر ہے. 7 کروڑ کے قریب جعلی بے نامی اکاؤنٹ چاک آؤٹ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو بینکنگ سسٹم ہے لونز کا سسٹم ہے آپ کے ساری ریزرویشن اپنی جگہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ میں پہلے کا شکریہ. وقت ختم ہو گیا ہمارے پروگرام کا. اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان